बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशक्कनश मारू मर्ची के मरागश वशी सोबा उम्मीद करश मुवशता खुशता मुवशी शुमी खुशी बरजा बेबाद मैं बलूच कौम में बलूच आगिर नमा चागिरदानी हवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्का हमारी अवार वश बेबाद ता खुश वशग्रज बेबादा गोले चारों कश महर वादा गलो शादा बेबादी कदी गम मगिंदाते अल्लाह पाक के रहमत शुमे सरा अंजो नाजिल बाद के नूदा निशंस अमा मर्दम के नाद रहा अल्लाह पाक का इज्जत सेहत तंदुरुस्ती नसीब का मर्द की जीड़हानी दी पानी कन गया अल्लाह पाक का इन्हें जीड़हान सुत्ता हलास का आमीन 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 सुम आमीन मनी वशी वशी गोले चारों कने क्रंदी पदा वशी सबे वशी सलाम अंजुश मजाने तमाश में मेजबान हुआ बलोच क्रंदी पदश मरा वशत कनियश में वती दूसरा के मरागश वशी सुबह गोले चारों का जस्ती मजानश मवशता खुशता में वसम बाजी दुआई को अंजो के शुमा तशीन चार गए ना कि ए हफ्ते के तो का अंका तक मैं जस्ती जान सलामती बाबता का पुत्रान कनी वस कोई डॉक्टर नहीं का चुबीत का कि हफ्ते की अक्रंदश में वस कोई डॉक्टर में मरागशित का मैं थे मर्ज की मरागशित का हम में एक डॉक्टरियत का जो अस्ती आइए गुमा मयक खास टॉपिक की बाबता डिस्कस करने जो आई बाबता भी मना इच्छो सरपदी नीस्ती गोशा कि मैं डॉक्टर मारा सीधे सराम की बाबता सरपदी बेदा ये डॉक्टर जो अस्ती अतका मुर्शिद हॉस्पिटल अच्छी जो मुर्शिद हॉस्पिटल में जाने था जो हब बलूचिस्तान ने बॉर्डर बाज नज़दीक गई और अवदा बलूचिस्तान ने जो अस्ती में गप पहला भी होती मरागा शवस्तान नो भी होती मरागा होशियाँ अवदा बलूचिस्तान ने सेहत कार्ड अतका बलूचिस्तान ने मर्दम अवदा फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्ता इलाज करवाई ना अगर हम बाकी तो शीना बेचाराई फीस बाज ज़्यादा ही और अच्छी कार बाज शरबे के अवदा डॉक्टर्स बाज शरशुमा अमित चो मनी मरागश डॉक्टर्स चार तगा आई ची मगोशा के हश्तात दरसद जो डॉक्टर्स भी तगा मुर्शिद हॉस्पिटल अच्छी अतका मनी मरागश तहा जो बाज शरी हॉस्पिटल और ख़ास कर बलूचिस्तान मर्दमानी वास्ता कि अवदा ब्याया वती इलाज बेकनैना बलूचिस्तान सेहत कार्ड या हकदास्ती उदे सेहत कार्ड बेकशैना और उदे सहूलत ना उदे हासरात या कारमर्स बेकना जो बलूचिस्तान वाली नहीं वह सब बात शरीक चीज़ें मौशा में चीज़ कम सिंधु वाली नहीं वह सभी ताकि कराची तो के मर्दों भी बुरुआ और देखे जाके मर्दों भी बुरुआ माँ ये बाबत तक आपको मशुमारा कम होती जस्ती मर्ची की गैस चेक में लेना में मर्ची की गैस डॉक्टर कालिद शफीक में मरागा शतकत का ये वशत करने में मरागा शता भले गोले चार का गप पिशी जब देखे चागेट ने मर्दों में मरागा शता कहते हैं ये वस्त मेरे चेक ना कभी बिल्कुल शुमा सही समझता ये वस्त मनती मरागश जो ऐसे स्विच करना कपी उर्दू तहा भले शुमा दिला मियार है जब मनती वशी गोले चारों कन में पुत्रान करने की बे शुमे शुमा जाने था मोती मादरी जबान बलूची तक पुत्रान करा बेक्रंदी पदा दिले जोलांकी अच्छी वशत कने डॉक्टर कालिद शफीक का में मरागशत का अस्सलाम वालेकुम कैसे ठीक है आप खैरियत से बलूची समझ आई असल में मैं अपना जो है वो प्रोग्राम वो दुआओं के साथ सुबह का वक्त है दुआओं के साथ जो है आगाज़ करती हूँ उसका फिर उसके बाद जो है मैंने कहा क्योंकि हर हफ्ते में मेरा एक गेस्ट डॉक्टर ज़रूर होता है तो मैं कह रही थी कि आप लोग ये सोच के परेशान हो रहे कि इस हफ्ते कोई डॉक्टर नहीं आया तो बिल्कुल डॉक्टर आए आज हमारे पास और मैंने मुर्शिद हॉस्पिटल के सेहत कार्ड के हवाले से बात की क्योंकि बलूचिस्तान का जो सेहत कार्ड है वो आ चुका है मुर्शिद हॉस्पिटल में और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है तो मैंने कहा कि सिंध का भी आ जाए बस ये आखिरी बिल्कुल सिंध का भी आ जाए बलूचिस्तान का आ चुका है ये बहुत अच्छी बात है और मैंने कहा कि आज हम इस टॉपिक के हवाले से जो एक ऐसा टॉपिक है उसके हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता तो जिसके आगाही आप देंगे सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताइएगा। अच्छा जी मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ गुज़िश्ता 4 साल से मैं मुर्शिद अस्पताल में हूँ इससे पहले मैं मुख्तलिफ जगह पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म कर चुका हूँ तकरीबन 12 साल गुज़िश्ता तकरीबन 24 साल से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और ख़ासा ठीक ठाक किस्म का एक्सपीरियंस इस फील्ड के हवाले से मेरा है। तो आज हम कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज मैंने आपके ऊपर छोड़ी क्योंकि मुझे इस हवाले से कोई नॉलेज नहीं है और मैं चाहती हूँ कि जो है मेरे गोले चारों को मुझे देखने वाले जो इस तरह की बीमारियाँ होती है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए आप उस हवाले से हर्निया का टॉपिक मुझे बताया गया था तो हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो कि
لوگ عمومی طور پہ مختلف قسم کی سویلنگ کے ساتھ آتے ہیں جسم کے کچھ حصوں میں. مثال کے طور پہ یہ جو ایبڈومن ہم کہتے ہیں ٹبی، ان فرنٹ کو ایک دم سے اچانک سے ایک سویلنگ ملتی ہے، یعنی کہ ایک عرصے سے سویلنگ ہوتی ہے موجود، ایک سوجن سی موجود ہوتی ہے، ایک دانہ لوگ کہتے ہیں عمومی طور پہ. اگر آپ بلوچستان کے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ آتے ہیں کہ جناب مجھے ران کے اوپر ایک دانہ ہو گیا ہے، گزشتہ 6-7 مہینے سے تھا، ابھی کچھ عرصے سے یہ تکلیف دے رہا ہے. تو اس طرح کی کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ پیٹ میں ناف کے پاس مجھے ایک دانہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ آتے ہیں. اس میں ایک دم سے شدید درد، بعض اوقات جو ہے الٹیوں کے ساتھ، مروڑ کے ساتھ، اس طرح کے ساتھ لوگ آتے ہیں. تو ہرنیاں اس کنڈیشن کو عمومی طور پہ ہرنیاں کرتے ہیں. ہرنیاں کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایب نارمل اوپننگ ہوتی ہے باڈی وال میں. باڈی وال میں ایک ایون دو پروٹروژن آف اے، یعنی کہ انسائڈ جو باڈی پارٹس ہیں، انٹسٹین وغیرہ ہیں یا کوئی فیٹ ہے، وہ پروٹیوٹ کر کے باہر نکلتی ہے، جو کہ ایب نارمل اوپننگ بن جاتی ہیں یا تھرو دا نارمل اوپننگ، جو کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں برتھ، لیکن اس میں کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو انسائڈ جو ٹمی باڈی اسٹرکچرز ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں. اور جب وہ باہر نکل آتے ہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب وہ اسٹرکچرز باہر نکل آتے ہیں تو وہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں، اندر نہیں جا پاتے اور بلاک ہو جاتا ہے ان کا پیسیج. مثال کے طور پہ آپ کھانا کھا رہی ہیں، انٹسٹین کو کراس کر کے نیچے تک آئے گا یہ کھانا، تو وہ پورا کراس نہیں کر پاتا، اس کی پیسیج میں بلاکیج ہو جاتی ہے، وامٹنگ اور پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس طرح سے ایک ایمرجنسی کنڈیشن کریٹ ہوتی ہے، اور اس ایمرجنسی کنڈیشن میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس بلاک کو ختم کرنا ہوتا ہے، جو کہ ہم سرجری کے ذریعے کرتے ہیں. تو وہ تمام کنڈیشنز جو کہ پیٹ کے اندر باڈی وال میں سویلنگ کی صورت میں اپیئر ہوتی ہیں اور پھر وہ درد بھی کرنے لگتی ہیں، اس کو ہم ہرنیاں کہتے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ ہرنیا کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ایک الگ سا دانہ بننا شروع ہو جاتا ہے باڈی پارٹس میں؟ دیکھیں جی، ہماری جو باڈی وال ہے، جو ایبڈومن کی وال ہے، ایک بالکل ایک کنٹینوس شیٹ ہے، پوری ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر اس پردے میں کہیں پہ کوئی سوراخ ہو جاتا ہے تو اس سوراخ سے جو اندر جو انٹسٹین موجود ہے یا فیٹ موجود ہے تو اس کے ذریعے وہ باہر نکل کے آتا ہے. یہ بیسیکلی ہرنیا ہوتا ہے. وہ سوراخ کیسے بنتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی تو کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں بائی برتھ. جیسے ہماری یہ ناف ہے، ناف میں باڈی یہی شیٹس آ کے جڑتی ہے، یہاں پہ کبھی کبھی ایک ویک پوائنٹ رہ جاتا ہے تو کنٹینوس جو ہمارا ایبڈومن کا اندر کا پریشر ہے وہ بڑھتا ہے، تو مسلسل اسٹرین کی وجہ سے وہ اس کو اور ویک کرتا جاتا ہے. اس طرح سے وہ ایک بڑا سوراخ ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس سے پھر اندر کے اسٹرکچرز باہر کی طرف پروٹروٹ کرتے ہیں اور کبھی کبھی بلاک ہو جاتے ہیں. تو اس کے بننے کی وجہ ایک تو یہ ناف کے گرد ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ 3-4 جگہوں پہ ہرنیاں بنتے ہیں. ہماری یہ تھائس اور جہاں پہ یہ ٹمی مل رہا ہے پلین، وہاں پر بھی ہرنیاں بنتے ہیں. تو وہاں پہ 2 قسم کے ہرنیاں ہوتے ہیں، ایک کو ہم انگوائنل ہرنیاں کہتے ہیں، ایک فیمورل ہرنیاں کہتے ہیں. انگوائنل ہرنیاں اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کینال ہوتی ہے جو کہ ہمارے پیٹ کے اندر سے کچھ اسٹرکچرز باہر نکل کے آتے ہیں. اچھا، وہ کینال میں 2 اوپننگ ہوتی ہیں. ایک اوپننگ جو کہ اسٹرکچرز انٹر ہوتا ہے اور ایک سے ایگزٹ ہوتا ہے. یہ نارمل ہوتی ہے، ہمارا باڈی کا میکینزم اس کو کنٹرول کرتا ہے، عمومی طور پہ اس سے ہرنیا نہیں ہوتا. لیکن جب یہی کینال کی جو انٹرنل اوپننگ اگر ویک پڑ جاتی ہے تو وہ اسٹرکچرز یا پھر اس کی جو مختلف پیچھے کی وال ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے مسلسل اسٹرین کی وجہ سے، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. 2 طرح کے ہرنیاں ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. انگوائنل ہرنیاں کہتے ہیں. انڈائریکٹ جو کہ اندر کی اوپننگ سے باہر نکل کے آتے ہیں، یہ یوزلی بچوں میں یا کم عمر کے افراد میں کامن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنل جو اوپننگ ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے انگوائنل کینال کی. یہ مشکل ٹرمنالوجی ہے، شاید مشکل ہو رہی ہو سمجھ میں، لیکن بہرحال یہ ایک وجہ ہوتی ہے. بچوں کے اندر آپ کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ مائیں لے کر آتی ہیں کہ ایک دم سے یہ سوجن پیدا ہو گئی ہے پیشاب کی جگہ پہ، تو وہ عمومی طور پہ ہرنیا ہوتا ہے. اچھا، جو اولڈ ایج کے اندر ہوتا ہے، جو لوگ بہت زیادہ ایک تو کچھ یہ ہے کہ جب پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے یورین پاس کرنے میں، یا کسی کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے، کسی کو مسلسل کھانسی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پیٹ کے اندر کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے اور مسلسل
جو انگوینل کینال کی جو پیچھے کی دیوار ہے اس کے اوپر پریشر لگتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ویک پڑتی ہے اور اس ویک سے ہول ڈیولپ ہوتا ہے اور اسی ہول سے اندر کے اسٹرکچر باہر کی طرف آتے ہیں. تو یہ تو اسی طرح سے ایک نارمل جو ہے جو ہماری تھائی ہے اس کے جنکشن پہ ایک اور کینال ہوتی ہے جس کو ہم فیمورل کینال کہتے ہیں. اس میں وہ عمومی طور پہ فیمیل جس میں ملٹیپل پریگننسی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اندر کا پیٹ کا دباؤ بڑھتا ہے اور وہیں پہ وہ تھائی کے اوپر کے حصے میں ایک سویلنگ ڈیولپ ہوتی ہے اچانک سے اور بڑی پینفل ہوتی ہے. یہ فیمورل ہرنیاں کہلاتا ہے. تو ہرنیاں کی عمومی طور پہ وجوہات جو ہوتی ہیں وہ باڈی جو وال ہے اس میں ہول ہونے کی وجہ سے، اس کے ویک پوائنٹ کی وجہ سے، یا کچھ بلڈ ویسلز ٹریورس کرتی ہیں اس باڈی وال کو اور کھال کو سپلائی کرتی ہیں. تو جہاں جن ایریا سے بلڈ ویسل ٹریورس کرتی ہیں وہ بھی ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. تو کنٹینیوس ہائی اگر انٹرا ایبڈومینل پیٹ ہے یعنی کہ پیٹ کے اندر کا دباؤ مسلسل بڑھتا رہتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا کوئی مینول ورک کرنے والے لوگ ہیں، یا پھر کچھ لوگ جو کہ اسموکنگ ہے، اس ون آف دا کاز کہ اسموکنگ جو ہے ہمارے اس باڈی وال کو ویک کرتی ہے. یہ تمام وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ہرنیا ڈیولپ کرتی ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ارنیا بائی برتھ ہوتا ہے؟ ہرنیا بائی برتھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ناف کاٹتے ہیں بچوں کی تو ماس پہ ایک مسلسل سوجن ہوتی ہے، وہ بائی برتھ ہرنیا کہلاتا ہے. یعنی کہ وہاں پہ جو ناف ہے وہ کلوز نہیں ہوئی ہوتی لیکن وہیں سے بچے کو بلڈ سپلائی ملتی ہے ماں کے ذریعے، تو وہ ایک پوٹینشیل ویک پوائنٹ ہوتا ہے. اگر وہ 5 سال کی عمر کے بعد بھی موجود رہتا ہے تو وہ ہرنیا امبلیکل ہرنیا کہتے ہیں اس کو، اور پھر اس کو بہرحال آپریشن کے ذریعے کریکٹ کیا جاتا ہے. اگر اس سوراخ کو کریکٹ نہیں کیا جائے اور اندر کے اسٹرکچرز باہر آ کے بلاک ہو جائیں، آبسٹرکشن جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. خالد صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ارنیا کے لیے جو ہے سرجری کروانی ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں کچھ ہرنیا کے لیے سرجری ایک تو کیوں کروانی ضروری ہے؟ سرجری ظاہر ہے ہم خامہ خامہ کسی کو سرجری کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں. جہاں پہ یہ ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ جناب یہ پرابلم کر سکتا ہے، اس کے لیے لائف تھریٹننگ کنڈیشن ڈیولپ کر سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ بچوں کے اندر اگر وہ سراغ چھوٹے سائز کا ہے اور ایک دم کسی بھی سڈن پیٹ کے اندر دباؤ بڑھا اور ایک کوئی چیز باہر آ کے نکل آئی اور ایک پھنس گئی ایک دم سے، اس کو وامٹنگ، ایبڈومینل پین جو کہ ان ریلیوڈ ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہاں پہ آپریٹ کرنا ضروری ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہرنیا کس قسم کا ہے، اس کا جو ہول ہے جس سے ہرنیا باہر آ رہا ہے جو پرابلم کر رہا ہے اس کا سائز. اگر کافی بڑے سائز کا ہے 6, 7, 8 سینٹی میٹر کا ہے تو وہ آپ بیلٹ کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں کم چانسز ہوتے ہیں. اگر وہ ہول جتنا نیرو ہوگا تو اندر کا اسٹرکچر باہر آئے گا، جو ہالو وسکس ہیں وہ باہر آئیں گے اور اس کے آبسٹرکٹ یا بلاک ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو جیسے اور اس کے لیے ڈیٹا ہے، ہمارا ڈیٹا ہمیں سجیسٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ انگوائنل ہرنیا، فیمورل ہرنیا جس کے اوپننگس نیرو ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ایز سون ایز پاسبل اس سے نجات حاصل کی جائے. تو انسان کام کر رہا ہے، بہت سارے مختلف مصروفیات. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بیبی ہو یا بڑے بھی ہوں وہ سرجری کروانے سے منع کریں کہ ہمیں سرجری نہیں کروانی، اور ان کا کیس سرجری کا ہی ہوتا ہے، تو آپ لوگ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں آپ کسی کو پہلے تو زبردستی راضی نہیں کر سکتے، اس کی آپ کو بہرحال اوپینین کو اہمیت دینی ہوتی ہے، لیکن آپ کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے جو پرابلمس ہو سکتی ہیں اس کو فیوچر میں تو آپ اس کو وہ سمجھاتے ہیں. دیکھیں جی، یہ اس وقت تو آپ کو تکلیف نہیں دے رہا کوئی چیز، یعنی کہ اسٹرکچر باہر آ رہا ہے پھر خود ہی اندر چلا جا رہا ہے، اس کو ریڈیوسیبل ہرنیا کہتے ہیں. اور ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ جب تک یہ ریڈیوسیبل ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. ریڈیوسیبل یعنی کہ باہر آ رہا ہے اور اندر واپس جا رہا ہے. اب اگر یہ باہر آیا، سویلنگ ڈیولپ ہوئی اور ریڈیوس نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک الارمنگ سائن ہے. اگلا اسٹیپ آبسٹرکشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی ہاتھ اس میں باہر نکل آئے اور پھنس جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو درد شروع ہو جائے، پیٹ میں الٹیاں آ جائیں
اور اس میں یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ جو آنت کا حصہ باہر نکل کے آیا ہے وہ سڑ گیا ہے، تو ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن کریٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ سرجری سے بہرحال آنسر اس میں ہوتا سرجری ہے، کرنی تو سرجری ہوتی ہے، لیکن زندگی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے نو بڑی کین سے. آلریڈی انفیکشن پیٹ میں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں ایک بہرحال ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اب جب تک یہ پیچیدہ نہیں ہے اور اس میں اس چیز کے چانسز ہیں کہ پیچیدگیاں پیدا ہوں، تو بہتر ہے کہ اس پیچیدگی پیدا ہونے سے پہلے اس کا علاج کروا لیں. اور خاصے لوگ مان بھی جاتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں. اصل میں سمجھنے کی بات ہے. اور ہماری یہاں پرابلمس یہ ہے کہ جیسا ابھی آپ نے کہا نا کہ مرشد میں صحت کارڈ آ گیا بلوچستان کے لوگوں کو، تو میں خود ان لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہوتا ہوں. اور اچھا مرشد ہاسپٹل نے ایک اچھا کام یہ کیا ہوا ہے کہ وقتاً فوقتاً، اس لیے کہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو صحت کارڈ کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں او پی ڈی میں 1000 روپے فیس ہے. اور ہم نے دیکھا ظاہر ہے بلوچستان ہمارے خاصا غربت والا علاقہ ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ 1000 روپے بھی افورڈ نہیں کر پاتے. تو اس کا حل مرشد نے یہ لگایا کہ نکالا ہے کہ مہینے میں 1-2 بار فری کیمپس لگا دیے جاتے ہیں، جس میں فری آف کاسٹ، یعنی کہ او پی ڈی فیس نہیں لی جاتی، اور بعض اوقات کچھ انویسٹیگیشن بھی کر دی جاتی ہیں فری آف کاسٹ، جیسے الٹرا ساؤنڈ ہو گیا. الٹرا ساؤنڈ ایک بڑی اماؤنٹ والی انویسٹیگیشن ہے، تو وہ کر دیا ہے. اس فری کیمپ کی وجہ سے اور اس صحت کارڈ کی وجہ سے اس طرح کی بیماریوں کو لوگ علاج کروانے آ جاتے ہیں. اس لیے کہ ہماری یہاں عمومی طور پہ لوگوں کی جیب جواب نہیں دیتی، تو جب ان کو کوئی پیچیدگی ہوتی ہے تو اس وقت وہ بحالت مجبوری آتے ہیں. اور یہ ہوتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ بیچارے بالکل تکلیف میں بڑی مشکل سے وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں. اس میں پھر ان کے اخراجات بھی اچھے خاصے ہو جاتے ہیں. جب تک یہ صحت کارڈ نہیں تھا تو یہ صورتحال تھی، لیکن اب الحمدللہ صحت کارڈ کی وجہ سے یہ خاصے. خالد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ارنیا ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور سرجری کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے، کیا اس کے دوبارہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں؟ جی بالکل، ریکرنس کے چانسز بالکل ہوتے ہیں، لیکن آج کل کچھ ایسی ٹیکنیک آئی ہوئی ہیں الحمدللہ، اس میں خاصی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، جس میں جالی لگائی جاتی ہے، میش جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ وال کو خاصا اسٹرینتھ پرووائڈ کر دیتی ہے. اچھا ٹیکنیک کے اوپر بھی بڑا، یعنی کہ اگر ٹیکنیک آپ کی آپریٹو ٹیکنیک بڑی اچھی اور بڑی طریقے سے آپ نے کیا ہوا ہے تو اس میں بھی ریکرنس یعنی کہ واپس ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک فیمیل کو آپ دیکھ لیں کہ امبلائکل ہرنیا ہوا، اراؤنڈ دا ناف ہرنیا ہوا، آپ نے اس کو ٹریٹ تو کر دیا. اس میں ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ 2 سال تک پریگنینسی نہ ہونی چاہیے. 2 سال میں جو ہے زخم خاصا مضبوط اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اچھا وہ ونڈ اسٹرانگ ہونے سے پہلے اگر پریگنینسی ہو جاتی ہے تو اندر کا پریشر پیٹ کا بڑھے گا اور ہرنیا واپس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو کچھ اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ اس کی جو پیٹ کی دیوار ہے خاصی کمزور ہے، اور آپ نے بغیر جالی کے اس کو ریپیئر کر دیا تو تب بھی اس کے دوبارہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، ویکنیسز کی وجہ سے، باڈی وال ویک ہونے کی وجہ سے، یا کوئی مسلسل وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے یعنی کہ وزن اٹھانے والا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایبڈومنل وال پہ خاصا پریشر پڑتا ہے، تو اس میں ریکرنس کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یہ ایڈوائس ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کسی کا ہم نے انگوائنل ہرنیا کے اب ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ وہ بڑی عمر کے لوگ جو کہ 50 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، پروسٹیٹ غدود کی بیماری ہوتی ہے، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جناب اس کو پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور بڑا زور لگانا پڑتا ہے. اس زور کی وجہ سے اس کو ہرنیا ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر ہم نے اس پروسٹیٹ کا علاج کیے بغیر ہرنیا کو ریپیئر کر دیا اور وہی پروسٹیٹ کی اس کو بیماری موجود ہے تو واپس وہ ہرنیا ہو جائے. تو اس کا حل کیا ہے کہ جناب پہلے آپ پروسٹیٹ کی سرجری، اس کو جو یہ یورینری پرابلم ہے اس کو کنٹرول کریں، اس کے پریشر کو کم کریں، اور اس کے بعد پھر آپ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو ہے بہت زیادہ کھانسی کی وجہ سے بھی ارنیا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کہ اگر آپ نے ارنیا کا علاج کر دیا اور کھانسی کا علاج نہ کیا تو وہ دوبارہ بالکل ہونے کے چانسز ہیں. اچھا مطلب یہ ہے کہ ٹریٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ کس سیکنڈری وجہ سے ہوا. بالکل. اچھا تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب تک آپ جو ہے مرشد ہاسپٹل میں ہے، 4 سال آپ کو ہو گئے ماشاء اللہ سے،
ان 4 سالوں میں آپ نے کتنے کیسز ہرنیا کے ٹریٹ کیے بلوچستان کے؟ بلوچستان سے میرا تو خیال ہے کہ 500 سے تو زیادہ کی ہوں گے، 1000 کے قریب کی ہوں گے. میں اب تک 4 سال میں تقریباً 3500 سرجریز کر چکا ہوں، جس میں سے 2 سب سے زیادہ کامن سرجریز ہوتی ہیں. یہ ہرنیا کی سرجری ایک تو، اور ایک پتے کی سرجری گال اسٹون. یہ 2 سب سے زیادہ ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہرنیا تقریباً ہفتے میں اگر آپ دیکھیں، کل ہی کی بات بتاؤں، 4 پیشنٹ میں نے سرجری کی ہے جس میں سے 2 ہرنیا کے کیسز تھے. تو ایج کیا تھی ان کی؟ ینگ تھے دونوں. ینگ تھے. جی. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو وال ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وال کمزور ہو جاتا ہے اگر کھانسی ہو، چاہے کوئی اور وجوہات ہو، اس کی وجہ سے مطلب سارا گند وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے وال کمزور ہونے کی وجہ سے. وال کمزور کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہمارا ڈیلی لائف اسٹائل ہے کہ ہم جو ہے اپنا خیال نہیں رکھتے اس وجہ سے، یا کچھ اور؟ دیکھیں، ایک تو اچھا آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اربن پاپولیشن میں یہ ساری چیزیں کم نظر آئیں گی. رورل کے اندر یہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں. عمومی طور پہ جو لوگ آفس جاب کر رہے ہیں یا بزنس وغیرہ کر رہے ہیں تو ان میں یہ ہرنیا وغیرہ اس طرح کی پرابلمس کم ہوتی ہیں. ان میں دوسری قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. ان میں آپ دیکھیں گے تو ان کو گال اسٹون زیادہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. ان میں آپ دیکھیں گے تو ان کو ڈیوڈینل السر کی بیماری زیادہ ہوگی. تو اس سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں نا کہ ویکنیس کی وجہ کیا ہے. نیوٹریشن. ادھر نیوٹریشن آپ کو اچھی ملتی ہے جب اربن پاپولیشن ہوتی ہے، اور غریب آدمی کے پاس زندگی کھانے کے لیے پیسہ کہاں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی باڈی وال بھی ویک ہوگی، پوری باڈی ویک ہوتی ہے. تو اس میں اس طرح کی بیماریاں عمومی طور پہ زیادہ ہوتی ہیں. مطلب نیوٹریشن نہ ملے. دس از ون آف دا فیکٹر. ایک تو یہ فیکٹر ہے. اچھا آپ اگر پور پاپولیشن کی طرف جائیں تو وہاں پہ ایڈکشن بھی بہت زیادہ ہے. بالکل. اسموکنگ بھی آپ کو زیادہ ملے گی. تو دیز آر دا ادر فیکٹرس جو کہ نیوٹریشن کو اچھا یوٹیلائز نہیں ہونے دیتے، آپ کی باڈی وال ویک ہوتی ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ مینول ورک بھی بہت زیادہ کرتے ہیں جس میں زور لگتا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل ایبڈومنل پریشر بڑھا رہتا ہے. ایک پرائمری کاز ہے نا ہرنیا کی ڈیولپمنٹ کا کہ پیٹ کے اندر کا پریشر بڑھ کے مسلسل پیٹ کی جو دیوار ہے اس پہ زور پڑ رہا ہے، تو وہ بھی اس کو کھینچ اسٹریچ کر کے بالآخر اس کے فائبرز کو توڑ دے گی. تو دس از ون دیز آر دا ریزنس کہ ہرنیا اس وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے اور باڈی وال اس وجہ سے ویک ہوتی ہے. تو مطلب کہ ہمیں اپنے غذا پہ اور لائف اسٹائل پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہماری باڈی اسٹرانگ رہے اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں نہ ہوں. گولے چاروں کا بچہ درستے جستی ماں نادرائی ارنیا اشی بابت اما گپوتران کو تھی، اور اسی وجہ ہمیں پیدا کی کہ اللہ پاک میں جستی جس میں تو کہ ایک نظام قائم کو تھا جو ایک دیوالے بنی تھی کہ ہمارا نقصان مبی شریف، اور امی دیوالا میں وقت کمزور کا نہ گئی شری. یہ جب کمزور بئی تھی اسی بعد میں وتی جندہ نقصان بئی تھی. اگر میں چاہ رہی کہ یک دیوالی اور آئیے میں ٹونگ کرنے کی کوشش کرنی، اگر میں ادھا آپ جمع کر گئی یک میں ٹینکی بنی تھا، ٹینکی تو کمرا آپ ماں کن گی ماں دیا آپ آئی تو کا ذخیرہ بیاں جب ٹینکی پورے چاروں طرف اچھی مضبوط تھی. اب نیت چاری نہیں مگاچی اگر آئیے یک کنڈی بھی اودا چٹونگ بھی تو امدہ چی آپ ضائع بیان کرنا، اور آئیے چیچی بھی ہمارا نقصان بھی امی بڑا ہمارا نقصان بھی تھی. جب میں جو استی جس میں جو دیوالی آئیے تو کہ اگر جو استی کمزوری یاد کا کمونی زور بیت گوڑا مدہ چی مار چیز ور گئی یا دیکھے گندی چیزیں اودا چی جمع بھی تھی گوڑا آئیے سببا ہرنیا بھی تھی. اور اس یہ جو استی ٹائم سے ہمارا ڈاکٹر صاحبہ گوشتا ہے کہ چی پہ بھی علاج کنی نک بئی ای بائی برد بھی بئی تھی بعض چیزیں استی نی دور سے گپ اداد کا کہ جو استی ای امی وجہ بئی تھی کہ امی دیوال کمزوری شری، اور جب دیوال کمزور بھی مرا چھے کنگ لوٹی ہمارا دیوال مرمت کنگ لوٹی شری، اور پدا ہمارا انچو بیگ لوٹی کیا دیوال پدا کدی کمزور مبی. اسی وجہ یہ بھی کہ جو استی میں باڈی تو کام میں جو میں گوشی کہ دیوالے کمزوری 6 وجہ کمزور بئی تھی کہ میں شر ورگ نہ ہو رہ گئی، میں لائف اسٹائل شر نہیں،
ما هر روز جنک فوڈ سانی سرائیں، ما چے گوشاں کہ ما شریر سر ورک آؤٹ نہ کنی، موتی صحت خیالی نہ کنی، موتی ہرچ مراگا شگولے چارو کا میں یکی گپا کنا کہ مارا وتی ورد ورا کے سرا زیادہ غور کنگ لوٹی کہ میں چی ورگے میں چی ورگا نہیں. اگر میں ورگی یک مردمی گوشی بچا اگر میں ڈائبٹیز سے پاپتا گپ بکنا کہ مردم گوشی اگر میں یکی روچا ہچو مٹائی ورے شی بعد میں گولی ورے اچ فرق نہ دا بلے فرق باز دا یکی روچا بھی فرق باز دا. مانا گوشا کہ شموتی دپا بدارے ہچ مورے تا دور سے چیز بورے تا قدو کے ساتھ سا بورے تا شر چیز بورے تا تاکہ ای پیمی جو استے نادرائی مبنی مردوں میں تو کا اگر گوشہ کی شگو کہ ای چیزیں وجہ سے مردمارا درد بھی باز بئی تھی اور باز ای چیز بئی تھی یک رندیشی سرجری بئی تھی. سرجری بعد اما جو مگوشی کے دیگے امی جو والی میں جس میں تو کا جو دیوالی جس طرح ایک جالی جنک بئی تھی تاکہ ارنیا پدا مبنی ای اچو سرجری اچو دیگے چیز کنگا چی بہتری کہ موتی صحتی خیالی بکنی. مانا گوشا کہ شما جستی غریبی ہستی گران نہادی ہستی بلے اما چیزما لوگا ورگے اما چیزما بیچاری بوری کہ میں چیب ورگے شری اور مگوشا کہ اما مردمانی کے رہا ہستی آکا مو گران نہادی بھی بیچانا ہستی شی مطلب نہیں کہ میں ہم روچ بروئی ڈننا چی چیزا بوری آ چیزا بروئی میں سبزی وغیرہ اور باقی بعضی چیزیں ایسی جو میں آئیو آرٹ کنی گولے چاروں کا جسو انواد بھی تے گونڈوی بریکی زوری بریکا بلتی مراگا شپرجا کنی اور جستی اگر شما ناشتہ نہ کتا برے ناشتہ بکنیتا اور تی خیال بکنیتا نو آد بھی تے گونڈوی بریکی. وشک کے منی وشوشی گولے چاروں کا جو بریک اچھے پہلا میں گپ پتران کن گئی تھی میں یک ناترائی بابتا گپ جائی نام ارنیا کیا چی وجہ بئی تھی چی وجہ نبی تھی اور جستی نیما جستی گپ پتران کنگ لوٹی آبی یک انچی بیماری ہے اپینڈکس سے حوالے اچھی اپینڈکس باز کومنی بعض مردمانہ بئی تھی اور اچھی یہ چھ وجہ بئی تھی درستی یہ چیزا جستی ماں شمارا خوش لکنا جب میں ڈاکٹر صاحب نے کہنے نشتا ہمارے بابت سرفریدہ جی ڈاکٹر صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے ہم اپینڈکس کے حوالے سے بات کریں گے آپ اس حوالے سے بتائیں کہ اپینڈکس کیا ہے. اچھا دیکھیں اپینڈکس جو ہوتا ہے یہ ایک تو ایکسیسری ایک آرگن ہے بیسیکلی تو اس کا پہلے یہ کہا جاتا تھا ایبڈومینل ٹانسل یعنی کہ یہ قوت مدافعت کو میں ہیلپ کرتا ہے باڈی کی لیکن اب بہرحال ایک ایکسیسری آرگن ہے ویسٹیجیل آرگن کہتے ہیں جس کا کوئی رول نہیں ہے جسم میں. یہ ہوتا کہاں ہے جہاں پہ چھوٹی آنت اور بڑی آنت کا ملاپ ہوتا ہے اس جنکشن پہ یہ اسٹرکچر پایا جاتا ہے. ایک کونیکل قسم کا اسٹرکچر ہے جو کہ بڑی آنت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس کی جو اوپننگ ہوتی ہے وہ بڑی آنت جس کو ہم سیکم کہتے ہیں اس میں جا کے کھلتی ہے. ایک چھوٹا سا تقریباً ایک سمجھ لیں کہ 1 سینٹی میٹر اس سے بھی کم کا ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ ہوتا ہے. اچھا یہ پرابلم اکثر و بیشتر ینگ پیپلز میں پرابلم اس کی اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ عمومی طور پہ جو لوگ کم پانی پیتے ہیں قبض کا شکار زیادہ رہتے ہیں ان میں یہ زیادہ کامن ہے. اس لیے کہ اسٹول جب ہارڈ ہوگا تو اس کا کوئی بھی پارٹ جا کے اس کے سوراخ پہ جا کے اسٹک ہو جائے گا. اچھا اس کو زندہ رہنے کے لیے اندر کچھ رطوبتیں جمع ہوتی ہیں. ہر ایک ہمارے باڈی کا یہ ایک فنکشن ہے کہ انٹیسٹین ہوتی ہے تو اس کو دیواروں کو چکنا رکھنے کے لیے موئسچر کریٹ کرنے کے لیے رطوبتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے اپینڈکس کی جو اندر کی دیوار ہے اس پہ بھی اگر وہ بلاک ہو جاتا ہے تو وہی رطوبتیں ہوتی ہیں اور بہرحال جب باڈی کنٹریکٹ ہوتی ہے تو اپینڈکس بھی کنٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس بلاکیج کی وجہ سے ایک دم سے وہ تیزی سے کنٹریکٹ ہوتا ہے, وہ پین پیدا کرتا ہے اور پھر وہ سوجن بھی اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. اس کا جو درد شروع ہوتا ہے عمومی طور پہ یہ ناف کے گرد شروع ہوتا ہے اور ایک دم سے اسٹارٹ کے اندر بالکل مروڑوں کی طرح کا درد ہوتا ہے جو آہستہ 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 تیز ہوتا ہوا ایک دم سے بہت تیز ہو جاتا ہے اور پھر وہ شفٹ ہو جاتا ہے. وہ کہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے؟ جہاں پہ اس کی اوریجنل لوکیشن موجود ہے, رائٹ لوور ایبڈومن
یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ بالکل جہاں پہ آپ کا ٹمی اینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے یہ موجود ہوتا ہے، تو یہ درد بھی وہیں پہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا اگر کوئی بھی درد جوانوں میں پایا جاتا ہے، خاص طور پہ 8 سال سے لے کے 25-30 سال تک کے جوانوں میں، کہ ایک دم سے ناف کے گرد درد شروع ہوا، 6 گھنٹے بعد یا 2-4 گھنٹے بعد وہ نیچے سیدھی طرف آخری حصے میں چلا گیا، اور پھر اس سے چلا بھی نہیں جا رہا، اگر چل رہا ہے تو وہ جھک کے چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھائی کو اسٹریچ کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ سیدھا لیٹتا ہے تو آرام آتا ہے، ہلتا ہے ادھر ادھر کنورٹ لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. تو پھر آپ اور الٹیاں ساتھ میں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ بیسیکلی اس آرگن کے خراب ہونے کی یا سوجنے کی یا انفلیمیشن کی یا سویلنگ کی علامات، اس کو ہم کہتے ہیں اپینڈیسائٹس. اچھا، آج کل بہرحال یہ ایک ایمرجنسی تو ہے، لیکن ہمارا ایڈوانس جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کو نان سیریس نہ لیا جائے یا لائٹ نہ لیا جائے. ایک ایمرجنسی ہے، اگر یہ پھٹ جاتا ہے سوجن کی وجہ سے تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں. مشکلات کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ انفیکشن پورے جسم میں پھیل سکتی ہے، زہر ایک طرح کا ہے، پورے جسم میں پھیل سکتا ہے، اور اس میں ریکوری میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی موت بھی واقع ہو سکتی ہے بالکل اس کی پرابلم کی وجہ سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اپینڈکس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا جو درد ہوتا ہے، درد کی شدت تو جیسے کم ہونے سے بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ کم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں آپ کو اسکیل دیتی ہوں، ایک اسکیل ہے، اس میں 1 سے لے کر 10 تک کے نمبر ہیں. آپ مجھے اپینڈکس کا درد بتائیں، جو آخری جہاں پہ درد رک جاتا ہے وہ کون سے اسکیل میں؟ وہ 10 ہے. 10 آپ سمجھ لیں، بہت شدید درد ہوتا ہے. کئی پیشنٹ آتے ہیں بہت شدید درد کے ساتھ، لیکن بہرحال جب آپ پین کلرز وغیرہ انالجیزیا دیتے ہیں تو اس سے درد کم بھی ہو سکتا ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے یہ درد ہو رہا ہو، جیسے ناف پہ پہلے درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ کوئی بھی قریبی کلینک میں جا کے، جیسے اس طرح کے بہت سارے کلینک ہے جو آپ کو ڈائریکٹلی پین کلر لگا دیتے اور ہم خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں پین کلر لگائیں، ہمیں کوئی دوائی دے دیں، یا اس سے کیس مزید خراب ہو جائے؟ نہیں کیا اس بالکل طرح کا ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں، بالکل ایسا بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ پین کلر نہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا اچھا ہے، اس لیے کہ عمومی طور پہ ہاسپٹل میں جونیئر ڈاکٹرز کو کچھ لوگ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جہاں آپ اپینڈیسائٹس سسپیکٹ کر رہے ہو تو وہاں پہ سرجن کے دیکھنے سے پہلے پین کلر نہ لگاؤ. یہ پہلے ایک کانسیپٹ ہوتا تھا. آج کل ایمرجنسی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پیشنٹ کو کمفرٹیبل کرو فرسٹ، اس کو درد سے تڑپنے نہیں دو. درد کی وجہ سے ہارٹ پرابلم بھی ہو سکتی ہے، درد کی وجہ سے اور بھی تو آج کل اگر یہ اپینڈکس کا درد ہے، اپینڈکس سولن ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گی. آپ ایگزامن کرتے ہو، ایگزامینیشن میں سامنے آ جاتا ہے. اور بہت ساری انویسٹیگیشن آج کل الٹرا ساؤنڈ کے پروز بڑے اچھے ہو گئے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نہیں تو سی ٹی اسکین میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ایویڈنس بیس تو یہی ہے. دوسری چیز یہ کہ درد کی دوا نہ دینا یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں درد کی دوا آپ دیں. اپینڈیسائٹس ہے، اگر وہ شدت کی طرف جائے گا تو میں ایگزامن کروں گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ اپینڈیسائٹس ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی پیشنٹ آیا، اس کا جو اپینڈکس ہے وہ لمپ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ پورا سوج چکا ہے، اور کیا اس کی فوراً سرجری ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر 48 گھنٹے کے اندر آ جائے تو بہتر ہے کہ فوراً کر دی جائے. اس کے بعد اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ماس بن گیا ہے پورا، مختلف ماس کسے کہتے ہیں جناب، کہ وہی اپینڈکس سوجا، اور سوجنے کی وجہ سے وہ کچھ رطوبت یا پس کریٹ کرتا ہے. تو ہماری باڈی کے اندر جیسے یہ ایک ایبڈومینل پولیس مین کہلاتا ہے، اومنٹم کہتے ہیں، پورا فیٹ کا پردہ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے چپک جاتا ہے. اور وہ چپکنے کے بعد اس کو لوکلائز کر دیتا ہے، اس کو پھیلنے نہیں دیتا، اسی جگہ پہ لوکلائز کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں ڈپینڈ کرتا ہے. پہلے ایک جونیئر سرجن کے لیے تو میری ایڈوائس یہی رہتی ہے کہ وہ جناب اس کو پھر کنزرویٹیولی مینیج کرے، یعنی کہ دوائیوں کے ذریعے. ہاں اس وقت اس کو اگر آرام نہیں آ رہا ہے، اس کو بخار پیدا ہو رہا ہے یا درد کی شدت میں کمی نہیں آ رہی، تو پھر جو ہو سکتا ہے کہ ایپسس پیدا ہو گئی ہو، کوئی پس ڈیولپ ہو گئی ہو، تو اس کو ڈرین کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ماس پیدا ہو رہا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اینٹی بائیوٹکس اور پین کلر کے ذریعے اس کو. اگر دوران سرجری جو ہے یہ اپینڈکس ہے لمپ
हुआ हुआ अपेंडिक्स अगर ये फट जाए तो उससे क्या हो सकता है? देखें, डिपेंड करता है। अब हम तो जिस एक्सपीरियंस को पहुँचे हुए हैं तो हम कंट्रोल कर लेते हैं तमाम चीज़ें, यानी कि उसको अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक, उसको जो जिस हद तक उसको रिमूव किया जा सकता है रिमूव करते हैं अच्छी तरह से, बेस से बिल्कुल एहतियात के साथ काम करते हुए कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। तो एक जूनियर के लिए होता है, मुश्किलात होती हैं, तो उसमें भी जो समझदार लोग होते हैं तो वो यही कहते हैं कि अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसकी अच्छी तरह से सफाई करके एक नल की पेट के अंदर डाल के छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से वो जो सारी गंद है वो उसके ज़रिए बाहर निकलती है और पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात के ज़रिए। अच्छा, मुझे बताएं कि ऑपरेट जो है वो सर्जरी, जैसे अगर डायग्नोज हो गया कि इसको अपेंडिक्स है, ठीक है, और लंप भी नहीं हुआ है, अपेंडिक्स है, ये ज़ाहिर हो गया और मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो सर्जरी कितने टाइम बाद होती है? फ़ौरन करें आप, क्यों टाइम ज़ाया करते हैं? अच्छा, एक बार आपने डायग्नोस कर लिया कि दिस इज़ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, डू इट, फ़ौरन करें, इसमें टाइम। सर्जरी में कितना टाइम लगता है? सर्जरी डिपेंड, आधे घंटे के अंदर हो जाती है या अमूमी तौर पे आधे पौने घंटे में मुकम्मल हो जाती है, 30 to 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, और उसके बाद किस तरह से क्या दवाइयाँ दी जाती हैं? देखिए, उसके बाद तो ज़्यादातर आजकल तो एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल इतना नहीं होता। जो मेन आपने सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है उसको आपने रिमूव कर दिया, 1-2 एंटीबायोटिक के 3 डोज आपने दे दिए, उसको पेन किलर दी, पेशेंट बिल्कुल आपको अगले दिन अच्छा मिलेगा, सिवाय उसके कि जहाँ पे जो ज़ख़म है उसका दर्द होगा। और आजकल तो इसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के ज़रिए भी ट्रीट किया जाता है, जो हम करते हैं मुर्शिद में, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए। तो उसमें 3 छोटे छोटे से इंसिजन होते हैं, तो पोस्ट ऑप इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। मैंने दोनों में फ़र्क देखा है। अब अगर आप इंसिजन के ज़रिए आप उसको कर रहे हैं, बड़े चीरे के ज़रिए, तो पेशेंट बहरहाल कुछ दिन तकलीफ़ में रहता है। इसमें तो बाद पेशेंट फ़ौरन अगले दिन आपको बिल्कुल अच्छा चलता हुआ मिलेगा। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी बॉडी पे निशान ना आए, सर्जरी हुई है, टांकों के निशान जो होते हैं वो ना आए, तो उसको किस तरह से? वो यही मिनिमली इन्वेजिव की तरफ आप जाएंगे। लैप्रोस्कोपिक उस पे कोई निशान वगैरह नहीं होते? निशान बहुत छोटे से होंगे जो कुछ अरसे बाद ख़त्म भी हो सकते हैं, बिल्कुल अच्छा। छोटे से, बिल्कुल यानी कि 1 सेंटीमीटर और समझ लें 1 सेंटीमीटर का इंसिजन हम अमूमी तौर पे देते हैं। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का डायमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर का इंसिजन कितना बहुत छोटा सा निशान है। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे जो है सवाल करना चाहूँगी दोनों, एक तो ये सर्जरी और दूसरी एक जो जिसमें टांगों के निशान रह जाते हैं और इसमें ये, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा बेहतर है? मेरे हिसाब से तो जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, बेहतरीन है, एक्सपीरियंस अवेलेबल है, लॉजिस्टिक अवेलेबल है। तो मैं लोगों को यही एडवाइस करूँगा लैप्रोस्कोप। हाँ, उसकी बहरहाल कीमत ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, लैप्रोस्कोप इस्तेमाल हो रहा है, उसकी प्राइस है, फिर उसके अलावा जो क्लिप्स वगैरह और जो दीगर चीज़ें उसकी फिर कीमत आ जाती है। ओपन सर्जरी डेफिनेटली एक बड़ा इंसिजन है और इंसिजन का भी आप तयन नहीं कर सकते जब तक आपको अपेंडिक्स मिलता नहीं है। आप इंसिजन बढ़ा भी सकते हैं उसको, 6 सेंटीमीटर का इंसिजन 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, मसल्स को भी अंदर से काटना पड़ता है। तो बहरहाल उसके दर्द, कॉन्ट्रैक्शन और इफ़ेक्ट्स हैं, देर तक दर्द होता है, कई दिनों को लोग महीनों तक उसके दर्द को महसूस करते हैं, बल्कि बाद में अकड़ाव भी ज़्यादा होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो जब भी जुड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी और वही कॉन्ट्रैक्शन जो है एक फीलिंग पैदा होगी कि जनाब अकड़ता है मेरी ये बॉडी, तो ये उसको बिल्कुल डिस्टर्ब रखती है। तो ये तमाम सिम्टम्स जो हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में नहीं होते हैं, अगर होंगे तो बहुत थोड़े बहुत होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे हिसाब से तो लैप्रोस्कोपिक इज़ द बेस्ट आजकल के दौर में, जो अफोर्ड कर सकता है। उसकी क्या कॉस्ट है? देखिए अब तो खैर हमारे यहाँ मुर्शिद में एक अच्छी बात यह है कि हम लोग पैकेजेस को रिवाइज करते रहते हैं। अभी पिछले महीने यही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो कैश पेशेंट थे उनके लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा की थी। आज उसी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को गुज़िश्ता 2 दिन से उन्होंने एक स्पेशल डिस्काउंट किया है कि एक जो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है 40,000 रुपये तक। वाह।
تو آپ اگر آپ کسی دوسرے ہاسپٹل میں جائیں لیاقت آخان تو یہ تو آپ کو اوپن سرجری بھی نارمل سرجری کے بھی اس سے زیادہ ہی لگ جاتے ہیں اگر جو ہے ایڈمٹ ہو جائے پیشنٹ. بالکل بالکل 100,000 پلس ہے کہیں پہ بھی آپ جائیں. بالکل. تو 40,000 لیپروسکوپک اپینڈیسیکٹمی، 40,000 مرشد ہاسپٹل کے ریٹ بتا رہا ہوں لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹمی. یہی اگر کسی پرائیویٹ دوسرا ہاسپٹل میں آپ شہر کے اندر جائیں، MMI ہے، آخان ہے، لیاقت ہے، 100 پلس تقریباً. مجھے یہ بتائیں کہ اپینڈکس کے کتنے کیسز آتے ہیں؟ اس کی رجحان کم ہوئی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ویریڈ ہے. گرمیوں کے موسم کے اندر زیادہ آپ کو ملتا ہے یہ، اس لیے کہ اس میں زیادہ لوگ کانسٹیپیشن کا شکار ہو. ویسے تو سردیوں میں بھی اچھی خاصی کانسٹیپیشن ہوتی ہے کہ ڈرائی ویدر ہوتا ہے، لیکن اس کے کیسز کم آتے ہیں. لیکن گرمیوں میں جون جولائی کے اندر اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ اپینڈیسائٹس زیادہ کامن ہے. اس لیے کہ سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے، باڈی واٹر کم ہوتا ہے، لوگ مسلسل ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں. اگر وہ پانی بھی کم پیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسٹول بھی ان کا ہارڈ ہوگا اور وہ اپینڈیسائٹس کی صورت میں سامنے آئے گا. عمومی طور پہ یہی ہے. اچھا، تو یہ بیسیکلی تو یہ کاز ہے. اگر آپ مسلسل اپنے آپ کو کانسٹیپیشن سے بچائیں اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں سے تو کم چانسز ہیں. اس کے باوجود ہو سکتا ہے اور بھی مختلف اس کی ریزنس ہوتی ہیں. بہرحال ایک ویسٹیجیل آرگن ہے، موجود ہے. نارمل اسٹول بھی اس کو جا کے اریٹیٹ کر سکتا ہے. اور کوئی اور وجہ سے بھی بڑوں کے اندر اپینڈس کا درد ہوتا ہے کہ کوئی آبسٹرکشن ہو گئی ہے. آبسٹرکٹیو اپینڈیسائٹس کہتے ہیں، یعنی کہ جو جس آرگن سے اپینڈکس جڑا ہوا ہے اس کے آس پاس اگر کوئی ٹیومر ہے، کوئی خدا نخواستہ کینسر پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اچانک سیکل کینسر یا اپینڈیکولر کینسر. لوگ بڑی عمر کے لوگ 50-60 سال کے عمر کے لوگ اپینڈکس کے ساتھ آتے ہیں. تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں کچھ. جیسے کہ آپ نے 8 سال سے لے کر 25 سے 30 سال تک یہ کہا تھا کہ اس میں کیسز بہت زیادہ آتے ہیں اس عمر میں. بالکل. اور جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 سے 35 سال میں جیسے اگر وہ آئے تو ان کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ٹیومر وغیرہ کچھ ہو، اس طرح کا کینسر وغیرہ ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ نے 30 سال تک یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس سے بڑی ایج اس کو نہیں ہوتا کہ زیادہ کم ہوتا ہے. بالکل ڈیٹا یہی کہتا ہے کہ 25 سے 30 سال سے اوپر جو ہے نا اپینڈیسائٹس عمومی طور پہ کم ہوتا ہے. شاید ایسا ہو چکا ہو کہ 25 سے 30 سال دیکھیں کتابیں یہ کروا دی ہو نا. یہ بھی ہے. دوسری چیز یہ کہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ نو ایج از امیون، لیکن بچوں میں اور کم عمر کے لوگوں کے اندر یہ اپینڈیسائٹس زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، بلکہ دیکھنے میں ہی ان میں آیا ہے. اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جیسے میں نے کہا 40 یا 40 پلس 50 پلس میں اگر آپ کو مل رہا ہے کہ ہاں جی اب آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے 70 ایئرس کے پیشنٹ کو بھی اپینڈیسائٹس ڈیولپ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس میں ہمیں فوراً کوشیس ہو جانا چاہیے کہ اس کی وجہ تلاش کرنی ہے ہمیں ضروری. یہ نہیں ہے کہ فوراً آپ اس کو آپریشن تھیٹر لے جا کے اپینڈیسیکٹمی کر لی. اس کے لیے میں ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک CT اسکین میں کرواؤں گا، دیکھوں گا کہ کوئی ٹیومر وغیرہ تو نہیں ہے. پھر اس کے حساب سے میں پیشنٹ سے بھی بات کروں گا کہ جی اس کو یہ ہے اور یہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیں کیا جو ہے ڈیورنگ پریگننسی اپینڈکس ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال کب سے میرے دماغ میں گردش کر رہی ہے کہ پریگننسی کے ٹائم کیا اپینڈکس ہو سکتی ہے، کیونکہ درد کی شدت تو بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اگر جو ہے جس سے کہ میں نے آپ کو ایک اسکیل دیا، میں نے آپ سے کہا کہ 1 سے لے کر 10 تک کے جو ہے اس میں نمبر ہے، آپ درد کی شدت وہاں پہ آپ نے 10، کیونکہ بہت زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ اس درد کے ساتھ آتے ہیں، شدید درد کے ساتھ آتے ہیں. اور اگر جو ہے ایک لیڈی ہے، اس کو 8واں مہینہ ہے یا 9واں مہینہ ہے اور اس کو اسی وقت جو ہے اپینڈکس ہوا ہے اور اس کو درد ہو رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر اس کا درد بہت شدید ہے، یہ اگر خدا نخواستہ اس کو ایپسس ڈیولپ ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے یا پرفوریشن ہوتی ہے اپینڈکس کی، یا گینگرین ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ ماں کو اور بیبی کو دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آپ خود سوچیں، آپ نے جیسے کہا کہ 7واں 8واں مہینہ ہے، 3rd ٹرائمیسٹر کہتے ہیں اسے. اس میں آپ کو کنسنٹ لینی ہوتی ہے، اس کو انفارم کرنا ہوتا ہے. امیچور برتھ کے چانسز ہوتے ہیں، تو آپ کو گائنیکولوجسٹ کو آن بورڈ رکھنا ہوتا ہے اور آپ کو سرجری کرنی ہے. بہرحال 2nd ٹرائمیسٹر یعنی کہ 3 سے 6 مہینے کے دوران
दिस इज़ द सेफ पीरियड. इसमें अगर अपेंडिक्स का दर्द उठता है तो आपको सर्जरी कर देनी चाहिए, करते हैं हम लोग, इसलिए कि उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो फिर बेबी और माँ दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है. तो वाई वी आर अलाउइंग देम टू अंडर कॉम्प्लिकेशन. हमें कोई यानी कि इस तरह की चीज़ नहीं करनी है, हमें सेफ़ चीज़ों की तरफ जाना है. तो उसमें सेफ्टी यही है कि इसको किया जाए. हाँ, अगर अपेंडिसाइटिस ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात जो है एक जो शिद्दत वाला अपेंडिसाइटिस होता है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं, और जिसमें शिद्दत थोड़ी सी कम है उसको हम कटैरल कहते हैं, यानी कि जैसे नज़ला ज़ुकाम है इस तरह, तो कटैरल कहते हैं. तो कटैरल में बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, वो जाके थोड़ी सी बॉडी को वो बाज़ औक़ात कंट्रोल में आ जाता है दवाइयों के ज़रिए, एंटीबायोटिक के ज़रिए जो प्रेगनेंसी में अलाउ है. क्या कभी ऐसा हुआ है कि डिलीवरी के टाइम ही जैसे डेट दिया जाता है कि आप जो है इस दौरान आपको दर्द किसी वक्त भी हो सकता है, बेबी हो सकती है इस वक्त, ठीक है, जो है वो डॉक्टर्स डेट देते हैं, तो उसी दौरान ये अपेंडिक्स का पेन हो जाए और डिलीवरी भी हो, तो किस तरह से स्पेशलिस्ट को? लेकिन पहले तो डिलीवरी को कंप्लीट करवाएंगे. अच्छा, हमें पहले तो ये कंफर्म करना है ना कि ये इसको लेबर पेन्स थे या अपेंडिक्स का दर्द है. उस वक्त तो आपको एग्जामिनेशन में भी कोई आपको क्लू ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए पेशेंट एक ऐसी लेबर पेन की सूरत में होगी. तो डिलीवरी को आप कंप्लीट करवाएं, पेशेंट को आप एंटीबायोटिक्स दें, पेन किलर्स दें, और फिर आप ऑब्जर्वेशन पे रखें. अगर आपको वाकई लगता है कि अपेंडिसाइटिस है तो उसको गो फॉरवर्ड. फिर कभी ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट को पेन हो रहा है अपेंडिक्स का और डिलीवरी हो जाए, डिलीवरी के बाद पेन ही ना हो, तो बस सही है, छोड़ दें. फिर उसको ऑपरेट नहीं किया जाता? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. अगर पेशेंट क्या वो बाद में वापस मसला क्रिएट कर सकता है? अगर करेगा तो आ जाएगा आपके पास. कभी वो ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार इन्फ्लेम होकर अगर सही हो जाती है तो वो ख़तरा है, नहीं. तो कोई ख़तरा नहीं है ना, कोई कैंसर नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं है. अपेंडिसाइटिस ये एक जिस्म के बहुत से यहाँ पे सूजन होती है, आपने दवाइयाँ खाई सही हो गई, तो वो भी कभी ऐसा हुआ है कि जो है पेशेंट आया, बहुत दर्द हो रहा है, जो दर्द की स्केल 10 पे है, यहाँ कंफर्म हो गया कि इसको अपेंडिक्स है, और अचानक से दर्द ख़त्म. वो हमें फिर सोचना चाहिए कि वाकई अपेंडिक्स का दर्द है या कुछ और है, ये भी सोचना चाहिए. बाज़ औक़ात एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना, अब हर उस दर्द को हम अपेंडिसाइटिस तो नहीं कह सकते. बिल्कुल. फीमेल्स के अंदर एक अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ओवेरियन ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं, यूट्रस है, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. फिर ओव्यूलेटरी पीरियड है, मंथली साइकिल्स हैं, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि अचानक ख़त्म हो जाती है. मेल्स, अच्छा, किडनीज दोनों में मौजूद है, यूरेटर किडनी स्टोन, सेम सिनेरियो हो सकता है. किसी का गला ख़राब है, वो थूक निकल लेता है तो भी है, हो सकता है. ठीक है ना. टाइफाइड के अंदर बाज़ औक़ात छोटी आँत की थोड़ी सी सूजन होती है, उसमें भी ऐसा हो सकता है. तो एक ग्रेट बहुत बड़ा वाइट किस्म का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. तो हमें उस हवाले से भी सोचना होता है कि ये जो दर्द लेकर आया है या आई है, ये वाकई अपेंडिक्स का दर्द है या कुछ और भी इसके हो सकता है. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ओवेरियन सिस्ट है, वो रप्चर हो गया है, ठीक है, और बिल्कुल शदीद दर्द है, या कोई और रीज़न आते हैं. वो प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखने को मिलता है. हमने खोला, हर तरीके से वो अपेंडिसाइटिस लगा था, लेकिन वो रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट है, बिल्कुल कुछ और है. जो आप बात कर रही हैं कि एकदम से दर्द ख़त्म हो गया, तो अमूमी तौर पर बाज़ औक़ात जो दूसरे दर्द होते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं. तो हमें उस हिसाब से भी सोचना पड़ता है कि जनाब ये अपेंडिसाइटिस है या कुछ और है. बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आए और 2 टॉपिक बहुत ही क्लियरली आपने जो है उस पर बात की और बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. गोले चारों का माजस्ती मर्ची गप जाता 2 टॉपिक कानी बाबता की जस्ती अर्निया और दूमी में गप जाता अपेंडिक्स से बाबता और शुमारा मसाना कि शुमारा बासी चीज़ें सरपदी मिले और मजाल बुलानी बाबता गप जाई बाबता कि जस्ती आए ना ची मुश्किलात बहनती चीज़ें तो कब
اور شما من بوشتا شمارا چی سرپدی مل لیتا اور پہلے شما شانی باریاں زانتا نہ زانتا اگر شما یوٹیوب اچھے چار گیا گوڑ جالا کامنٹ بکنے من بوشتا کہ شمارا چی سرپدی مل لیتا اور شما پہلے ہی چیزیں بابتا زانتے ہیں نہ زانتا نو شمار دیگو تھی اسٹار اجازت انچما دعاؤں تی مراغ شوندات کل سے دعاؤں تی مراغ شمالاس کنی وش پہ باتیں خوش بشگرنج پہ باتیں. السلام علیکم. اللہ نگہبان. اللہ میں آرے.